बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद में अदालत ने वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी हैं चेयरमैन नादरा के। कौन सा मुकदमा है और कौन सा केस था और किस हुक्म अदूली की बुनियाद पर ये अदालत की जानिब से फ़ैसला जारी किया गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हवाले से एक बड़ी खुश आइंद तब्दीली हमें आज अखबारों में मिली है। आज इमरान खान की तस्वीर भी छपी है और इमरान खान का नाम भी लिखा गया है अखबारों में, और ये जो एक अचानक से कोई तब्दीली आई है इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंतज़ार पंजोता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और इमरान खान के तर्जमान हैं, और इमरान खान बुशरा बेगम का जो पैगाम है अडयाला जेल से वो इंतज़ार पंजोता के ज़रिए ही आता था। वो तीसरा दिन है लापता है और उसके हवाले से कोई तफसील अदालत में कभी पुलिस की जानिब से बताया जाता है कि वो इस्लामाबाद से गिरफ़्तार हुए हैं, कभी इस्लामाबाद से लापता हुए हैं, कभी बताया जाता है कि रावलपिंडी से लापता हुए हैं। अब कहा जा रहा है जी कि वो मरी की तरफ जा रहे थे, वहाँ से लापता हुए। तो कल 2 दफ़ा समाअत हुई और उसमें अदालत में जो रिपोर्ट पेश की गई, इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के वकील इंतज़ार पंजोता की गुमशुदगी पर लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा है कि उनका कुछ पता नहीं चला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के फोकल पर्सन इंतज़ार पंजोता की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के रूबरू हुई। DIG पुलिस, DSP लीगल हाई कोर्ट साजिद चीमा और दीगर अदालत के सामने पेश हुए। अदालत को बताया गया कि एडवोकेट इंतज़ार पंजोता का अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। DIG ने कहा कि तमाम खुफिया इदारों को खतूत लिखे जा चुके हैं, हमने इस केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई हुई है। अदालत ने कहा कि मिर्ज़ा आसिफ एडवोकेट का बयान है कि वो रावलपिंडी नहीं बल्कि वापस इस्लामाबाद आया। उस पर DIG ने कहा कि CCTV फुटेज में नज़र आ रहा है इंतज़ार पंजोता रावलपिंडी जा रहा है। रावलपिंडी के CCTV देखने के लिए हमने लिखा है। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस को हदायत की कि मैं जुम्मा के बाद केस रख रहा हूँ, रावलपिंडी पुलिस से पूछ कर बताएँ। कल दोबारा वक्फे के बाद समाअत हुई। DIG इस्लामाबाद, SP खालिद अवान और DSP साजिद चीमा अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकला भी पेश हुए। DIG ने कहा कि इंतज़ार पंजोता की गाड़ी फैज़ाबाद से शमसाबाद रावलपिंडी तक गई। शमसाबाद से इंतज़ार पंजोता की गाड़ी यू टर्न लेकर वापस आई। हमें वक्त दिया जाए, हम देखते हैं कि वो गाड़ी वहाँ से कहाँ गई है। गाड़ी की नंबर प्लेट काली है, इसे ट्रैक करने में मुश्किल पेश आई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि फैसल चौधरी को फोकल पर्सन, फैसल चौधरी जो वकील हैं, फवाद चौधरी के भाई भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, कि उनको फोकल पर्सन मुकर्रर कर देते हैं। जो भी प्रोग्रेस हो फैसल चौधरी को आगाह किया जाए। मैं इस केस में तफसीली ऑर्डर जारी करूँगा, मुझे यकीन है इस मामले में कल तक कुछ हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने IG पुलिस को हदायत की कि एजेंसियों के साथ अपने रवाबित में तेज़ी लाएँ। ये इस तरह के केसेस हैं। हम जानते हैं इमरान रियाज का मुकदमा था, अज़हर मिशवानी के भाइयों का मुकदमा था, फिर हमने देखा ये मोहम्मद अकरम जो अभी डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल थे, इनका मुकदमा था। अदालतों में रिपोर्टें आती रहती हैं, IG भी आते हैं। ये बात अदालत को भी पता होती है कि कौन कहाँ है, कौन लेके गया है, ये सारी चीज़ें सबके इल्म में होती हैं। लेकिन अदालतें भी टाइम गेन कर रही होती हैं, अदालतें भी टाइम दे रही होती हैं कि चलें खुद ब खुद कोई वापस आ जाए और हम ये जो कार्रवाई है, जब अदालत को बताया जाता है कि फ़लाँ रूट पे गए, फ़लाँ तरफ गए, फ़लाँ इशारे से फ़लाँ यू टर्न लिया, अदालतों को सारी चीज़ों का इल्म होता है। और लेकिन क्या किया जाए, सिस्टम ऐसा है। और हमारे सिस्टम में अल्लाह करे हमारा अदालती निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो हकीकत पर मबनी चीज़ों को आगे बढ़ाए, और ताकि पता चले कि ये जो पुलिस वाले जो कहानी सुना रहे हैं या जो इनकी जानिब से स्टांस लिया जा रहा है, एक्चुअल क्या मामला है और एक्चुअल क्या है। फिर वो अदालतें इंतज़ार करती रहती हैं, तारीख़ पर तारीख़ देती हैं, कभी रिपोर्ट मांग ली, कभी नोटिस कर दिया, कभी बयान हल्फी मांग लिया, ये सिलसिला चलता रहता है। और इतने में जो मुगवी है वो ख़ुद वापस आ जाता है। वापस आने के बाद मुगवी की फ़ैमिली की जानिब से दरख्वास्तें वापस ले ली जाती हैं और इस तरीके से मामला निपटा दिया जाता है। कोई एक केस ऐसा नहीं है कि जिसको अदालतों ने आगे बढ़ाया हो। और अदालतों ने, एक जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से एक केस था, अभी वो 1 महीने की छुट्टियों पर हैं, उन्होंने एक बच्चे का जो एक आम शहरी का केस था, उसमें अदालत ने कहा था कि ये यहाँ पे केस ख़त्म नहीं होगा बल्कि आगे चलेगा। उसमें वो अभी तक ज़ेर इल्तवा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके अलावा जो बाकी मुकदमात हैं हमने उसमें देखा है किस तरीके से उनको ख़त्म कर दिया जाता है।
ڈی چوک احتجاج کے دوران خیبر پختونخوا کے گرفتار سرکاری ملازمین کے خلاف درج مقدمے کے اخراج اور رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبائی ملازمین کی رہائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ صوبائی حکومت کا درخواست میں موقف ہے کہ سرکاری اہلکار اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اور وزیر اعلیٰ کے پی پرامن احتجاج میں شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ایمرجنسی کی صورت میں قیمتی جانیں بچانے کے لیے سرکاری ملازمین احتجاج میں شریک تھے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول کے لیے آفیشلز اور سرکاری گاڑیاں شامل تھیں۔ مظاہرین کے ساتھ سرکاری ملازمین کو گرفتار کر کے ان کی گاڑیاں بھی پکڑ لی ہیں، جبکہ سرکاری ملازمین 1122 میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اور سرکاری افسران قانونی طور پر ڈیوٹی انجام دینے کے پابند تھے۔ صوبائی حکومت نے استدعا کی کہ گرفتار صوبائی ملازمین کے خلاف تھانہ سنجانی میں درج مقدمے خارج کیے جائیں، گرفتار اہلکاروں کو رہا کرنے کے احکامات اور کے پی کی سرکاری گاڑیاں صوبائی حکومت کو واپس کرنے کے احکامات جاری کیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے جو خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست تھی ڈی سیل کرنے کی کے پی ہاؤس، وہ منظور کر لی گئی تھی اور وہ ایک بڑی پیش رفت تھی، اور چونکہ ایک حکومت کی درخواست تھی، عدالت نے بھی فوری طور پر ایکشن لیا اور عدالت نے وہ معاملہ ریزولو کیا۔ اب امید یہ ہے کہ کے پی کے سرکاری ملازمین کی حد تک، جو جیسے پولیس والے کوئی گرفتار ہوئے جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ تھے، یا وزیر اعلیٰ جو کے پی ہاؤس سے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، تو اس حوالے سے امید ہے کہ عدالت کی جانب سے فیصلہ آ جائے گا۔ سندھ ہیومن رائٹس کمیشن نے ڈاکٹر شاہ نواز کے ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں، جس میں قانونی خلاف ورزیوں، انتظامیہ کی ناکامیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غفلت کا انکشاف ہوا ہے۔ تحقیقات میں قانونی عمل میں نمایاں خلا، بنیادی حقوق کے ناکافی تحفظ اور حکام کی جانب سے مناسب کارروائی کے فقدان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ میں زور دیا گیا ہے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری اصلاحات کی جائیں۔ چیئرپرسن اقبال احمد کی زیر سربراہی ریٹائرڈ جسٹس ارشد نور خان اور دیگر نے 20 سے 27 ستمبر 2024 تک انکوائری کی۔ تحقیقات کے لیے ڈاکٹر شاہ نواز کے اہل خانہ، مقامی قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی گئیں۔ تحقیقات میں حکام کی لاپرواہی، ناکام قانونی پروٹوکول اور فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں درج ناقص الزامات کا انکشاف ہوا۔ تحقیقات میں بد انتظامی بھی سامنے آئی، خاص طور پر اس میں جعلی پولیس مقابلہ شامل ہے، جس کی تصدیق اب آئی جی سندھ کی جانب سے تشکیل دی گئی تحقیقاتی ٹیم نے کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز کو توہین مذہب کے ملزم کے طور پر غلط شناخت کیا گیا تھا۔ یہ غلطی ایف آئی آر کے اندراج کے طریقہ کار میں خامیوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اس غلط شناخت کے تباہ کن نتائج برآمد ہوئے جو بالآخر ان کی موت کا سبب بنے۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر شاہ نواز کی گرفتاری اور اس کے بعد ہونے والی مبینہ جعلی پولیس مقابلے کے حوالے سے پولیس کی شفافیت کے فقدان کی وجہ سے صورتحال مزید بگڑ گئی۔ رپورٹ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر احتساب نشاندہی کی۔ رپورٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کی قبر کشائی کی سفارش کی گئی تاکہ پوسٹ مارٹم کی مدد سے موت کی وجہ معلوم ہو سکے۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر شاہ نواز کو منصفانہ ٹرائل کے آئینی حق سے محروم رکھا گیا۔ عدالت میں اپنا دفاع کرنے کی اجازت دینے کی بجائے پولیس مقابلے میں ان کو مار دیا گیا۔ یہ آرٹیکل 10(a) کے تحت منصفانہ ٹرائل کے حق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ میں پولیس کے کردار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر شاہ نواز کی موت کا سبب بننے والا پولیس مقابلہ آئی جی پی کی تشکیل کردہ خصوصی کمیٹی کی تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ مقابلے پولیس کے طرز عمل کی سنگین خلاف ورزی اور اختیارات کے غلط استعمال کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو پولیس والے ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ہر صورت ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ سندھ پولیس ہو یا پنجاب پولیس ہو، آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا، اور کوئی پولیس اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن جو ماورائے عدالت قتل ہے اس کی کہیں گنجائش نہیں ہے۔ آپ ضلع شاہ کو دیکھ لیں، ضلع شاہ قتل ہوا، وہاں تو آپ کو ہیومن رائٹس بھی نہیں ملیں گی نا۔ جو کچھ 2-2.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا رہا، وہاں آپ کو کوئی ہیومن رائٹس نہیں ملیں گی، کوئی وہاں پہ ان کی تحقیقاتی رپورٹ نہیں ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے تشدد کرتے ہوئے کسی بندے کی جان لے لینا اور پھر اس کا وقوع بنانا، اور الٹا جس جماعت سے وہ تعلق رکھتا ہے یا جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا ان کا ایک ریلیشن ہے، ان کے اوپر الٹا قتل کا مقدمہ درج کروا دینا۔ یہ ایک ایسا طریقہ واردات ہے جو ہمیشہ سے پولیس کی جانب سے ایسے معاملات کو ایسے ہی کیا جاتا ہے، اور کوئی عدالت ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتی۔ یہاں آپ ڈی آئی جی وغیرہ کو ہٹایا گیا ہے، لیکن وہ کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے کرپشن میں، جن کو
پلی بارگین کر کے کنفیشن کیا، پلی بارگین کر کے انہوں نے اپنی جان چھڑوائی، وہ دوبارہ اپنے عہدوں پر، حالانکہ وہ سزا یافتہ ہو گئے تھے، وہ دوبارہ اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ یہاں عمران خان ایک عوامی لیڈر ہے، اس کو تو نااہل قرار دیا ہوا ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا، لیکن ڈی سی اسلام آباد جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا دی، اور سزا صرف سسپینڈ ہوئی ہے، کالعدم نہیں ہوئی، وہ ایک دن بھی معطل نہیں ہوا، اور وہ اپنے عہدے پر آج تک برقرار ہے۔ لیکن جو سرکاری جو عوامی عہدیدار ہے وہ اس کی سزائیں سسپینڈ ہو چکی ہیں، اکثر کالعدم ہو چکی ہیں، ایک دو سسپینڈ ہو چکی ہیں، اور اس وجہ سے وہ انتخابات کے لیے ان کو نااہل قرار دیا ہوا ہے، اور ان کی جو درخواستیں ہیں سپریم کورٹ میں ان کی نااہلی کے خلاف، کوئی اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا عمران خان کی صحت کے حوالے سے، اور اسی وجہ سے 15 اکتوبر کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا دوبارہ اعلان کیا۔ تو ایسے میں آج جنگ اخبار پر یہ خبر چھپی ہے عمران خان کی تصویر کے ساتھ، چھوٹی سی خبر ہے، عمران خان کی تصویر لگی اور کہا گیا کہ عمران خان کو کسی نئے سیل یا بیرک میں منتقل نہیں کیا گیا، سپرنٹینڈنٹ جیل کا موقف لکھا گیا ہے۔ حسب سابق تمام سہولتیں دستیاب ہیں، آرام و آسائش کے بارے میں کبھی شکایت نہیں کی۔ اب عمران خان سے یہ کیا، ان کی ایکسرسائز مشین لے لیں، ان کو جو وہ تھوڑی بہت واک کرتے ہیں بس اس سے روکتے ہیں، تو عمران خان کا تو آرام و آسائش یہی ہے۔ عمران خان نے کون سا وہاں اے سی مانگا ہے، یا کوئی عمران خان نے وہاں پر سہولیات مانگی ہیں؟ کہتے ہیں جی 3 گھنٹے کی ورزش کرتے ہیں، قید تنہائی میں رکھنے اور صحت کے بارے میں افواہیں جھوٹی ہیں، اور تمام سہولتیں دستیاب ہیں، اور اڈیالہ میں آرام و آسائش کے بارے میں انہوں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ شوکت خانم کے ڈاکٹروں نے جیل میں آ کر ان کے دانتوں کا چیک اپ بھی کیا ہے، اور وہ بالکل تندرست ہیں۔ اب میں حیران ہوں کہ عمران خان کی تصویر بھی چھپی ہے، صالح ظفر ان کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کوڈ کیا گیا ہے، اور عمران خان بھی لکھا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو ان کی تصویر بھی چھاپی ہے۔ تو اب یہ بڑی ایک انہونی ہو گئی ہے کہ میڈیا میں عمران خان کی تصویر کیسے چھپ گئی ہے۔ دوسری طرف چیئرمین نادرا کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، اور ان کے خلاف یہ بیسیکلی اسلام آباد کی سول عدالت نے چیئرمین نادرا کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ وہ وارنٹ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سول جج ہیں عائشہ شبیر، انہوں نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ عدالت کی جانب سے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر چیئرمین نادرا اور ریونیو افسران کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ عدالت میں ایک جائیداد کا تنازع تھا، ایک مقدمہ زیر سماعت تھا۔ عدالت کی جانب سے ایف آئی اے سے فورینزک رپورٹ مانگی گئی تھی، ریونیو افسران سے ریکارڈ مانگا گیا تھا، اور نادرا سے متعلقہ ریکارڈ مانگا گیا تھا۔ نادرا کی جانب سے مہلت ملنے کے باوجود انہوں نے ریکارڈ عدالت میں جمع نہ کروایا اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کیا۔ ریکارڈ کی عدم فراہمی پر اب چونکہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ہمیشہ اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نادرا کی حکم عدولی پر چیئرمین نادرا کی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ ریکارڈ کی عدم فراہمی پر چیئرمین نادرا کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ عدالت نے متعلقہ پٹواری کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ محمد اشفاق بنام زاہد حسین، یہ مقدمے کا ٹائٹل ہے۔ وارنٹ گرفتاری بنام چیئرمین نادرا، اسلام آباد، مبلغ 50,000 بذریعہ بیلف ایسٹ اسلام آباد۔ ہرگاہ مقدمہ عنوان بالا میں آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ متذکرہ بالا مقدمہ میں عدالتی حکم مورخہ 9/10/2024 کی تعمیل کر کے اپنی رپورٹ مورخہ 12/10/2024 کو، یعنی کہ آج عدالت حاضہ میں پیش کریں۔ اس میں ضروری تاکید ہے، اور عدالت کی جانب سے یہ 10 تاریخ کو جاری کیا گیا تھا، جو رات کو منظر عام پر آیا۔ وارنٹ گرفتاری بنام چیئرمین نادرا یہ جاری کیا گیا ہے۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ ریکارڈ جمع ہوتا ہے، چیئرمین نادرا مچلکے جمع کروا کے ضمانت کرواتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک سول جج، اور آج وہ رپورٹ بھی ریکارڈ بھی آ جائے گا، کیونکہ سول جج کی جانب سے ایکشن لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے باوجود الیکشن کمیشن، اگر الیکشن کمیشن والوں کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے، ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جاتا، اشتہاری قرار دیے جاتے، تو آج تک مخصوص نشستوں کا معاملہ حل ہو چکا ہوتا۔ تو یہ عدالتیں اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کروانا چاہیں تو تب جا کے عمل درآمد ہوتا ہے، نہیں تو ہم نے دیکھا 90 دن میں انتخاب بھی نہیں ہوا تھا اور کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی، اور اب بھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔